बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 18 अगस्त मंगल के दिन का ये वीलॉग, दूसरा वीलॉग, और ज़रा गौर से सुनना, अपने तगड़े हो जाए। खान दबंग अंदाज में एंट्री मारने वाला है। इस वक्त पूरी दुनिया के अखबारात मीडिया में इमरान अहमद खान नियाजी का नाम नजर आए, सिवाय पाकिस्तानी मीडिया में जहाँ कोहराम मचा हुआ है। कमज़ोर दिल हजरात तो तगड़े होकर सुने, आज करोड़ों दिलों की धड़कन इमरान खान की मैदान में वापसी है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 8 महीने के बाद बहनों से मुलाकातें हैं। खान की वापसी पर पुरजोश दीवानों ने अस्पताल के रास्तों में फूलों की बरसात शुरू कर दी। सख्त सिक्योरिटी भी और आवाम से हाथ जोड़कर छोटी सी दरख्वास्त भी करनी। ये भी ज़रा सुनिएगा, जोश को कंट्रोल में रखना है। वो तफसील से मैं आगे चल के बात करूँ, लेकिन नून लीग के रहनुमाओं का हाल भी बड़ा ही खतरनाक है। पुरस्रार खामोशी, इस्टेब्लिशमेंट का डंडा आ गया। कोई बोला तो साह निकाल देंगे, लेकिन चीखें सर पर खाक गिरबान चाक। ये तफसील मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या इनके साथ। रजीम चेंज के प्लेयर भी एक दफ़ा फिर मैदान में आ गए हैं। 28वीं तरमीम की आमद में सूबों की बहस का भी मामला किस तरफ चला गया है। और ईरान के मामलात में ये आपको पता है इंतहाई अहम इस वक्त तीनों पायलट्स जो अमेरिका के हवाले कतर ने कर दिए, और दुबई पर इस वक्त हौसियों ने बड़ा ख़तरनाक हमला किया। आबनाए हरमज़ में भी हमले हो रहे हैं। और इस वक्त जो एमरजेंसी की सूरत हाल अरब अमारात में, जिसके बाद ट्रंप से फ़ोन पर गुफ्तगू भी हो रही है। शाम की भी इसराइल में जो बमबारी का मामला है वो, और तुर्की उसमें अब शामिल हो गया है। तीनों ममालिक के बयानात आए हैं, तुर्की के भी, और इसराइल शाम पर जो मजम्मत है ईरान समेत। और रजीम चेंज वालों की वापसी का मामला भी शुरू होने वाला है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा। तफसील मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि तारीख अपना सफ़र दोबारा तय करिए, वक्त के दायरे घूमने लगे हैं। सबसे पहले तो आज जो थोड़े बहुत मायूस पाकिस्तानी थे उनके लिए बहुत बड़ी खबर, हालात 180 डिग्री का जाविया बदलते हुए। ये इतनी बड़ी खबर है, देखिए कि इमरान खान की तीनों ये जो बहनें हैं, बहनों के साथ मुलाकात, जो अस्पताल मुंतकिली, ये इलाज ऐसे है जैसे सहरा में जलती रेत में कोई भटकते हुए प्यासे को अचानक ठंडे पानी का चश्मा नजर आ जाए। बल्कि सहरा को छोड़ें, अब तो पाकिस्तान की तपती गर्मी है, उसमें आपको अचानक रूह अफ़ज़ा पेश कर दे। शदीद तरीन पसीने में जैसे आप सोएं तो रात को मुआवजा बिजली जब ले जाए तो अचानक पंखा या एयर कंडीशन चल पड़े। तो ऐसी फीलिंग्स हैं इस वक्त आपकी। इश्क के जो बड़े दर्जे पर हैं उनका तो हाल यह है कि वो जैसे बरसों के बिछड़े माशूक को अचानक माशूक के दीदार की खबर मिले, या आशिकों की किताबों में रखे हुए वो मोहब्बत के फूल निकल आते हैं। कोई पुरानी डायरी हाथ लग जाती है तो पुरानी यादें खुशबू बनकर दिल के आंगन में फैलती। तो इस वक्त इनकी तो लॉटरी लगी हुई है। वो पंजाबी सूफी कलाम चल रहा है ना, जो बड़ी बेचैन है दुनिया तेरी परवाज वेखण। तो इमरान खान की बहनें तो आज 9 महीने के बाद अपने भाई से मिली। अकलौता भाई है इनका। दुनिया के लिए तो ये खानाने खान इमरान अहमद खान नियाजी है, लेकिन इनके लिए तो भाई है। आज इनके चेहरों पर मुस्कुराहटें थी, खुशियाँ थी, रौनक देखने वाली थी। इनकी आंखों में आंसू भी थे। उज़्मा खान तो अदालत के फैसले में खुशी से सुनकर ही रो पड़ी थी। इस उम्र में बड़ी कुर्बानी दे रही हैं ये बहनें। 52 हफ्ते अडयाला जेल के बाहर उन्होंने तशद्दुद सहा है। सड़कों पर इन्हें घसीटा गया, पानी इन पे फेंके गए, ठंडी सर्दी में डंडे मारे गए, गिरफ्तार किया। गर्मी सर्दी, बहार खज़ां, मुहर्रम, रमज़ान, ईदें, सब कुछ भूल कर एक मुतालबा, भाई दे दो, मुलाकात करवाओ, इलाज करो। बाखुदा इन्होंने खान को भूलने नहीं दिया। वैसे तो खैर कौम भूलने का सोच भी नहीं सकती, भूलने तो हमने नहीं देना था, लेकिन ये रोज़ाना हमें भी याद दिलाती थी। अल्लाह ने इनकी मुलाकात करवाई है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो सबसे बड़ी खबर है, इमरान खान माशाल्लाह ठीक है। ज़हनी तशद्दुद का वो शिकार है, लेकिन मैं अब इस पर ज़्यादा तफसील से बात नहीं करूँगा कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है। इस हवाले से अब जो जिक्र आएगा वो बड़े मुबहम अंदाज में आया करेगा। 2 हफ्ते तक देखिए हम लोग सोच नहीं सकते थे खान की मुलाकात हो। मैं आपको हकीकत कहूँ, इस्टेब्लिशमेंट ने साफ साफ कह दिया था कि किसी सूरत में मुलाकात नहीं करो, जो मर्जी हो जाए। ये 2 हफ्तों में देखें क्या हुआ। आप अंदाज़ा करें कि सुप्रीम कोर्ट में जो उज़ैर भंडारी हैं खान के वकील, ये इमरान खान की सेहत पर और बहनों की मुलाकात पर दलाइल दे रहे थे। तो जज ने जब अचानक इनसे पूछा कि आप बताएं कि आप किस अस्पताल में मुंतकिली जाए, तो वकील को, उज़्मा खान को, उनको ये तोक़ो नहीं थी कैसा होगा। ये मुलाकात और रसाई तक की डॉक्टर से बात थी। यहाँ अस्पताल मुंतकिली सुप्रीम कोर्ट ने बात की, और ये फ़ौज की मर्जी के बगैर नहीं करते। फ़ौज में भी फील्ड मार्शल नहीं। फिर नून लीग की हुकूमत जो अटारनी जनरल, उन्होंने बड़ा एली चोटी का जोर लगा कि फैसला रुकवाएं, मिन्नत तरला किया। आजम नज़ीर तारड़ 2 अटारनी जनरल चीफ जस्टिस के चैम्बर में भागते हुए मिन्नतें करते रहे फैसला बदल दें, मेडिकल बोर्ड बना के खान का मुआयना करें। इस नीच लेवल तक ये गिर गई कि फैसले में कम से कम लिख दें कि हमें इतराज़ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अचानक आज़ाद होगी। और ये याद रखें, ये सुप्रीम कोर्ट 26वीं 27वीं तरमीम से पहले वाली है, वरना ये केस वफाकी आईनी अदालत में ले जाते अमीनुद्दीन खान के पास, क्योंकि आइन का खिलवाड़ बुनियादी हकूक़ का मामला था। ये हो सकता था, टेक्निकल मामला है। लेकिन अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, तो आप आले शरीफ के इस वक्त मचा हुआ तूफान, उनकी चीखें, गिरबान चाक करने और सर पर मट्टी वाला मामला देखें। वो एक शख्स लंदन से नवाज शरीफ के पानी पिलाने के लिए रखे थे, सेनेटर है, वो कह रहा था हमें पता था ये होगा, हमें पता था कि नवाज शरीफ के साथ साजिश हो रही है।
یہ حکومت وقت کے حالات ہیں. فارم 47 کی حکومتوں کے پھر یہی حالات ہوتے ہیں. آپ ان کے باقی وزراء دیکھیں کیسے خاموش. خواجہ آصف ایسے صحافیوں کو دے کے بھاگا جیسے کوا غلیل سے بھاگتا ہے. دربار اعلی شریف کے سرکاری پیغام رساں کی شکلیں دیکھیں, دھمکیاں دینے والے ان کے ٹاؤٹ ان کے میدان میں جو نکلے ہیں ان کو دیکھیں کہ جی زبانی فیصلہ ہے, میڈیکل بورڈ بنے گا, ڈیالہ جیل جانا, شفا انٹرنیشنل اسپتال میں داخلہ نہیں ہوگا, تفصیلی فیصلہ آنے دیں. تفصیلی فیصلہ ساتھ ہے 2 دن کے اندر کئی شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل, یعنی سب جیل بتانا ہے. میڈیکل بورڈ جس میں ڈاکٹر عثمان ڈاکٹر فیصل دونوں اس کا حصہ ہوں گے. فیملی کے ساتھ بچوں کے ساتھ ہر ہفتہ ملاقات کروائی جائے گی, ٹیلی فون گفتگو ہوگی. اور یہاں جو اڈیالہ جیل میں عملہ ہے 20 رکنی سٹاف ہے, یہ عمران خان کے ساتھ جائے گا. ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ 2 اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ خانسامہ ہے, اور اسپتال میں جو مخصوص وارڈ کی سیکیورٹی ہے وہ بھی جیل پولیس کے پاس. اس پہ میڈیا کا بھی پورا حکم نامہ سپریم کورٹ کی طرف سے ہے کہ کوئی بیماری کی خبر نہیں دینی, یعنی بیماری پر بات نہیں کرنی, سیاسی وہاں لوگ جمع نہیں ہوں گے, کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ نہ ہو, اور یہ تمام رپورٹ سپریم کورٹ کو براہ راست جمع کروائی جائیں گے. اس میں سے شکر ہے انہوں نے کچھ اور نہیں ڈال دیا کہ عمران خان کو دیکھ کر کوئی بہن روئی تو اسے بھی جیل میں ڈال دیں گے. کر تو سکتے تھے. بہر یہ جج کا فیصلہ اچھا تھا, یہ جو جج شاہد صاحب. نورین خان عظمیٰ خان آپ کو پتہ ہے یہ تو ویسے ہی خان کو دیکھ کے رو پڑتی ہیں بہنیں, اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر تو بڑے بڑے لوگ رو رہے تھے. آج میں نے دیکھا خوش ہونے کی بجائے رونا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا. بہرحال اصل میں پاکستان کی عوام کے پاس خبر خان کی محبت کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. فکر چاہت امید یہ ہے, امن استحکام دعا حوصلہ امید یہ ہے. عمران احمد خان نیازی پاکستانیوں کے پاس تو کوئی چھوڑا ہی نہیں انہوں نے. یہ جو ہم اکثر ٹھنڈی ہواؤں کا ذکر سنتے ہیں نا, یہ چلتی گرمی کے مہینے میں زیادہ مزہ آتا ہے نا, اس لیے یہ سب کچھ بدلتی بھی ہیں, یاد رکھیں. اور یہ میں آپ کو بتاؤں انسان کا کام نہیں ہے, یہ اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا ہوا ہے, یہ ہمارا ایمان ہے. یہ کوئی خبر یا ذرائع کی بات نہیں میں کہہ رہا, میں ڈائریکٹ اللہ کے کلام کا کہا. سورہ آل عمران آیت نمبر 140 پڑھیں. اللہ کہتا ہے کہ یہ دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان بدلتے ہیں اور پھر پھرتے رہتے ہیں. ذرا غور کریں الفاظ پہ, کو اللہ نے کہا میری آیتوں پہ تدبر کیا کرو. اور پھر اللہ کہتا ہے میں ظالموں کو پسند نہیں کرتا. اب آپ یہ سب کچھ سمجھیں گے, 2 لائنیں سمجھیں. دلوں کو بدلنا, حالات کو بدلنا. یہ لوگ کون ہیں جو حالات دن کے بدلتے ہیں؟ 4 سال سے منجمد حالات یہ بدلتے ہوئے. یہ لوگ کون ہیں؟ رجیم چینج آپریشن والے, یہ ظلم کرنے والے آپ پہ. اللہ انہیں پسند نہیں کرتا, جنہوں نے عمران خان کی حکومت گرائی, جیل میں ڈالا, قید تنہائی میں ڈالا, اور پورے پاکستان کی تباہی پھیر دی. یہ وائسرائے ایسٹ انڈیا کمپنی سب سے بڑا ہاتھ تھا برطانیہ, آپ کو پتا ہے. حکومتیں بنانا, گرانا, آرمی چیف لگانا, حکم امریکہ کا ہے لیکن برطانیہ امپلیمنٹ کرتا ہے. 79 سال تو پاکستان کی آپ کو پتا ہے عمر ہے, 200 سال سے یہ ہیں آپ کے سر. ان کا تو صرف خفیہ ادارہ ہے MI6 ہی 115 سال بڑا ہے, پاکستان سے 115 سال کا. وہ نون لیگ کی حکومت انہوں نے بنائی, فیلڈ مارشل کو یہ لائے. اب یہ خود کہہ رہے ہیں بس کر دو, بس بہت ہو گیا, ریورس کرو. دل اللہ بدل رہا ہے, درمیان میں حالات بدل رہا ہے. سعودی عرب جو کبھی مداخلت نہیں کرتا, پیغام بھیج رہا ہے. قطر جو دنیا میں ثالثی کرواتا تھا پاکستان نہیں آتا, اب وہ آ گئے ہیں ڈائریکٹ پیغام. میں اس کی تفصیل میں اب نہیں جاؤں گا, کہ اتنا ہی کافی ہے. یورپی یونین کا آپ بتا سکتا ہوں کہ یہ دسمبر 2026 میں آخری ڈیڈ لائن دے گئے کہ انسانی حقوق پامالیاں بند کریں, GSP+ اسٹیٹس چاہیے, عمران خان سے ہونے والا سلوک. یہ سارے معاملات یہ نہیں کر رہے, یہ عام لوگ ہیں. یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. اب فیلڈ مارشل کے پاس آپ بتائیں کیا رہ گیا؟ عوامی سپورٹ ہمارا تو ہے ہی نہیں. پاکستان کا کون سا بحران ہے اس وقت جس میں یہ پھنسے ہوئے نہیں ہیں؟ کوئی ایک بحران آپ بتا دیں. 74 دن سے ہزاروں لوگ سینکڑوں شہادتیں کروا کے کشمیر میں بیٹھے ہوئے یا نہیں؟ 3 سال میں 1.5 لاکھ آپریشن, روزانہ 300 بنتے, 300 تقریباً حساب لگائے تو. علیحدگی کی تحریک بلوچستان میں اتنے عروج پہ ہے کہ مستوں, خزدار, چاغی وغیرہ تمام علاقوں میں اس وقت شہروں کو بچانے کے لیے کھدائی کی جاتی ہے. اس کے اندر فوج مورچے لگا کے اپنے حالات رکھ کے بیٹھی کہ یہ صرف شہر بچا لیں, باقی ضلعی ہیڈ کوارٹر, تحصیل ہیڈ کوارٹر بچ گیا تو بچ گیا, میدان دیہات سب کچھ کالعدم تنظیموں کے حوالے ہے اس وقت. یہ باتیں مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں, ذرا غور سے سنیں. خیبر پختونخوا میں 48,000 آپریشن ہوئے, 18 میجر آپریشن, اور حالات یہ کہ عوام سے کہہ رہے ہیں آپ لشکر لائیں, ہم تھک گئے ہیں. مولانا فضل الرحمان نے جو انکشافات کیے کہ لکی مروت, بنو, ٹانک سمیت یہاں فوج کا بھی چین آف کمانڈ ٹوٹ چکا ہے. یہاں لوگوں نے خود اپنا کمانڈ سینٹر بنایا ہوا ہے, پولیس والوں نے اپنا الگ سسٹم بنایا ہوا ہے, وہ امن کی کمیٹیاں بنا کے نظام چلا رہے ہیں. کالعدم تنظیموں نے جو ہنگو کے واقعات سر آپ دیکھیں, جہاں سیکورٹی فورسز کو اغوا کیا, ان کا اسلحہ بھی لے رہے ہیں, ان کی ویڈیوز بھی بنا رہے ہیں, اور ان کو DPO خود کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی دونوں باتیں منظور ہیں. 6 لوگ ابھی بھی ان کی حراست میں ہیں. پھر معیشت کو دیکھیں, کرنسی کو دیکھیں, پاسپورٹ کو دیکھیں, ایک ادارہ, ایک محکمہ تباہ شدہ برباد ہے. کوئی ایک ادارہ بھی اٹھا کے دیکھ لیں. ٹانگوں پہ تو چھوڑیں کھڑے ہو نا, مطلب ہلنے کے قابل نہیں ہے. ابھی تو تحریک انصاف نے لانگ مارچ کا صرف اعلان کیا ہے, تو مفاہمت اس لیول پہ, اور خود جرنیل کہہ رہے ہیں کہ قومی اتفاق رائے ہو گئی. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں, یہ والی یہ ٹکڑا بے شک کاٹ لیں. جرنیل کہہ رہے ہیں قومی مفاہمت ہو گئی ہے, کہ خان تو نہیں ٹوٹا. 3 سال جبری قید, 9 مہینے قید, اہلیہ قید, بھانجا قید, پارٹی اقتدار سب کچھ چھین لیا, تشدد ہر لیول پہ کر لیا. ڈاکٹروں کی آپ رپورٹ پڑھ لیں, خود نہیں توڑ سکے. بیمار کر سکتے ہیں, توڑ نہیں سکتے.
اب انہیں خطرہ کیا ملک نہ ٹوٹ جائے گی. یہ کہہ رہے ہیں ہم 4 صوبوں کے متحمل نہیں ہیں, مفاہمت کرتے ہیں, چھوٹے چھوٹے صوبے بناتے ہیں, 28ویں ترمیم کرتے ہیں, منظور کرواتے ہیں. پارلیمنٹ تو کرے گی نا, لازمی کرے گی. لوکل حکومت, بلدیاتی انتخابات, پھر الیکشن ہم 2027 کے اینڈ میں کروا دیتے ہیں. پنجاب میں تو ابھی بلکہ ہنگامی بنیادوں پہ آپ کو پتا ہے بلدیاتی انتخابات کی حلقہ بندیاں مکمل کر دی ہیں. 11 سال کے بعد 433 یونین کونسل میں انتخابات کی تیاری بھی. یہ وہی فارمولہ ہے, کیونکہ سیاسی انجینئرنگ میں 2 ہی طریقے ہوتے ہیں, بلدیاتی انتخابات, مقامی حکومتیں, یا ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ. ایوب خان, مشرف, ضیاء الحق, یہ سب نے یہ واردات کی تھی. انقلابی منصوبہ اب یہ لا رہے ہیں, کیونکہ خطرہ کس بات کا, ملک ٹوٹنے کا. چلنا تو چھوڑیں آپ, اب عمران خان کے بغیر ملک نہیں چل سکتا, یہ بات انہیں پتا ہے. کیونکہ نواز شریف قید میں تو ہم لوگ کہتے تھے ملک نہیں چل رہا, یہاں تو عمران خان قید ہے. دی عمران خان, دی اونلی عمران خان. آپ دیکھیں خان کی خبر آتی ہے ان لوگوں کے حالات کیا ہوئے. میں دیکھ رہا تھا نون لیگ کے لوگوں سے پوچھا میں نے 1-2-4 سے, پتہ نہیں انہوں نے کیا ہے, وہ بیچارے بولنے کے قابل ہی نہیں رہی. پیپلز پارٹی والے تو بیچارے اتنے مجبور ہوئے, یہ بھی بیرسٹر گوہر کے گھر پہنچ چکے ہیں, نوید قمر, راجہ پرویز, یہ بھی انہوں کا ہم کیوں پیچھے رہیں, دعا کرنی ہے. اب سب کو پتا ہے کہ ہمارے بدل نہیں ہے, نیا شرف آ گیا ہے. یہ دیکھیں اب اس میں جو اہم معاملہ آپ لوگوں کو یاد رکھنے والا ہے, وہ آپ نے جوش میں ہوش نہیں کھونا. شفا انٹرنیشنل جانے کی ضرورت نہیں ہے, مہربانی کریں. خاص طور پر تو وہ بالکل نہ جائیں جو کبھی اڈیالہ جیل بھی نہیں گئے. یہ ایکسکلوسیو کنٹینٹ کے چکر میں منہ اٹھا کے کہیں اسپتال کے باہر نہ جائیں, کوئی کارکن نہ جائے. 16 ستمبر تک عمران خان وہیں ہوں گے انشاءاللہ, اور 16 ستمبر تک آپ دور ہیں, وہاں سے عمران خان نے آپ کو پتا ہے باہر نکلنا ہے. یہ ڈیجیٹل میڈیا والے بھی سارے بھائیوں سے درخواست ہے, گھروں سے کام کر لیں کچھ دن. جب عمران خان اس جیل سے نکل کے آپ سے خطاب کریں تو پھر جو مرضی کیجیے گا. دیکھیں 3 سال سخت قید خان نے کاٹی ہے, ابھی 9 مہینے کی قید ہے, اور صبر اور استقامت سے. اب آپ لوگوں کے صبر کا بھی امتحان ہے یہ, اور یہی سب سے دیکھیں مشکل مرحلہ اب آ چکا ہے. وہ کیا ہے, عمران خان کی جو رہائی ہے, دیکھیں اس کا پہلا مرحلہ اڈیالہ سے شفا انٹرنیشنل سے بنی گالا ہے, بنی گالا سے عوام میں, اور پھر عوام سے پارلیمنٹ, اور پھر سارے مرحلے اسی طرح طے ہونے. یہ خان کے مرحلہ, لیکن اثر مرحلہ جو ہے وہ امریت کا خاتمہ ہے, فیلڈ مارشل کی رخصتی ہے. یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں, یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان کی فوج پاکستان میں ہی رہے گی, یہ کہیں نہیں جائے گی. اسی طرح عمران خان بھی پاکستان سے کہیں نہیں جائے گی. اب عمران خان اور فیلڈ مارشل کے درمیان جو معاملات ہیں وہ طے ہونا مشکل ہے, تو فیلڈ مارشل کا جانا لازمی ہے. ادارہ خان کے ساتھ کام کرنے کے لیے پہلے بھی تیار تھا اور ابھی بھی تیار ہے, اور یہ جانتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ کسی صورت میں ڈیل نہیں مانے گا, خاموش ہو کے نہیں بیٹھے گا. مٹی پاؤ والے دن, وہ جو کہتے ہیں مٹی پاؤ, اس دن تو خان پیدا ہی نہیں ہوا. اس لیے یہ جو ادارے کی کشمکش کا آپ کو پتا ہے, وہ اس سال کے اینڈ تک فیلڈ مارشل کو شاید رخصتی کے لیے تیار بھی ہیں, کیونکہ اسی سسٹم کے ساتھ ادارے نے خان کے ساتھ کام کرنا ہے. اب حقیقی آزادی میں فوج کو سیاست سے نکالنا ہے, بے دخل کرنا ہے, بیرکوں تک بھیجنا ہے, یہ نظریہ چلتا رہے گا. فیلڈ مارشل مائنس ضرور ہوں گے, لیکن اس مرحلے میں دیکھیں ٹائم ضرور لگے بیرکوں میں بھیجنا. یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. تحریک انصاف اسی لیے اپنے لانگ مارچ پہ فوکس رکھے, اپنی عوام کے ساتھ معاملہ جوڑی رکھے. اس میں جو اہم نقطہ میں آپ کو بتاؤں جو سمجھنے والا ہے, کہ امریت جب شخصی اقتدار ہو, جہاں جب ایک خاتمہ ہوتا ہے تو بحران انارکی کی صورت میں, کیونکہ طاقت اور خوف سے لوگوں کو دبا کے اتنا رکھا جاتا ہے کہ انہیں عادت پڑ جاتی ہے. جب آزادی ملتی ہے تو پھر عوام بھی سپرنگ کی طرح جا کے چھت پہ لگتی ہے. یاد رکھیں ڈکٹیٹر مجبور ہو کے حالات سے نکلے تو پھر پیچھے خانہ جنگی چھوڑتا ہے, سول وار, انتشار چھوڑتا ہے, یا ایک ڈکٹیٹر دوسرے کو اقتدار دے پھر ملک ٹوٹتا ہے, جیسے ایوب خان نے یہ خان سے کیا اور بنگلہ دیش بنا. عوامی نمائندوں کو جب آپ کریں تو پھر معاملہ حل ہوتا ہے. اگر اس دوران بیچ میں خلا پیدا ہو تو وہ پھر پورا ہو جاتا ہے. فیلڈ مارشل کو صرف 4 سال ہوئے ہیں, 5 سال نہیں. یہ پاکستان کی بقا میں خطرہ بھی نہیں ہے. صومالیہ میں 20 سال رہا ڈکٹیٹر, یوگوسلاویہ میں مارشل ٹیٹو کا قبضہ رہا, 90 کی دہائی میں دیکھیں وہ نکلا, پھر صدام حسین 26 سال, قذافی 40 سال, عبدالصالح یمن میں, سوڈان میں عمر بشیر, یہ سب بڑا لمبا عرصہ رہے. وہ ملک تباہ و برباد ہو گئے. اسی لیے یہاں ملک بھی بچانا ہے, کیونکہ یہ سرکٹی مرغی کی طرح آپ کو پتا ہے پھر دوڑنا یا بندر کے ہاتھ میں استرے والا معاملہ ہے. تو اسی لیے ان کو ان حالات کے مطابق ان کے مظالم ضرور یاد رکھیں, لیکن انہیں سیف ایگزٹ دیں, نکلنے کا راستہ دیں, ان سے جان چھڑائیں. یہ بڑا ضروری ہے, ورنہ دیکھیں ہوتا کیا, پی ڈی ایم کی حکومت آپ کو یاد ہوگی, انوار کاکڑ تھا, محسن نقوی تھا, کتنے مظالم تھے. رانا ثناء اللہ آیا, شہباز شریف آیا, وہی کام. اب محسن نقوی آیا کیونکہ راستہ نہیں ملا, اب انوار کاکڑ کو راستہ ملا, لوگ بھول گئے. جنرل باجوہ کو راستہ ملا, لوگ تقریباً بھول گئے اس کو. جنرل عاصم منیر کو اس لیے نہیں بھول رہے کہ یہ گورکن والا واقعہ ہے. وہ آپ کو پتا ہے نا, جو بیٹے سے اس نے کہا تھا کچھ ایسا کر رہا مجھے لوگ بھول جائے, تو اس کو باقی سب کو لوگ بھول گئے. لیکن انہیں لوگ شاید نہ بھولیں, لیکن راستہ دے کے نکالنا ضروری ہے. تحریک انصاف کی ابھی خواتین بھی جیلوں میں ہیں, ان کے بھی بنیادی حقوق ہیں, اور بھی پنجاب کی پوری قیادت جیلوں میں ہے. اب جہاں تک 28ویں ترمیم کا معاملہ ہے, اس میں دیکھیں تحریک انصاف کی حمایت یا نئے صوبے بنانے کا معاملہ, وہ تحریک انصاف کے منشور میں لکھا ہوا ہے. ان کی قیادت صوبوں پر مکمل اتفاق میں, یہ ذہن میں رکھیں, اور صوبے انہوں نے بنانے ہی بنانے ہیں. تو اس پہ تحریک انصاف کو تو کوئی اعتراض ہے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے البتہ پیج پھٹ جانا ہے. مطلب اب یہ رجیم چینج آپ کو پتا ہے اقتدار کی گیم ہے.
اور اس میں جب جانا ہوتا ہے تو لانے والے جانے والے سارے اکٹھے ہی جاتے ہیں. یہ انہیں پتہ ہی نہیں چلتا. جنرل ضیاء الحق کا آپ دیکھیں نا کبھی, اس کو اپنی ہلاکت کے 1 گھنٹے پہلے تک نہیں پتا تھا کہ یہ جس امریکی C-130 میں بیٹھنے جا رہے ہیں اسی میں پھٹنا ہے. اس نے چہل قدمی کر کے وہ اپنے ماتحتوں کو اگلے 20 سال کے منصوبے بنا رہا. اب یہی کام ڈونلڈ ٹرمپ بھی, یہی کام فیلڈ مارشل, یہ دنیا میں ہر جگہ اقتدار والے ایسے ہی سوچتے ہیں. ایران امریکہ کے معاملے میں دیکھیں, ٹرمپ آج بھی ٹویٹ پہ کیا لکھ رہا ہے سوشل میڈیا میں کہ ایران نے صاف صاف انکار کیا, جو ایران نے کہا وہ بات درست تھی. یہ کہہ رہا ہے میری کوئی بات چیت نہیں ہو رہی, بحری ناکامندی ہوگی, اب نائر مسکولی ہوئے, ہم نے بارودی سرنگیں پھاڑ دی ہیں, ہٹا دی ہیں, تباہ کر دی ہیں. ایران اس کا مذاق اڑا رہا ہے. پہلے یہی مذاکرات کی بات کر, ایران نے کہا کبھی بھی نہیں ہو. اب ایران نے جو ابنائے حرمس پہ اسٹیٹمنٹ دی کہ اگر اتنا ہی شوق ہے تو ٹرمپ اپنا جہاز لے کے آ جائے. بحری ناکابندی اور تیل کی پابندیاں جب تک نہیں اٹھیں گی, اثاثے ریلیز نہیں ہوں گے, فوجی جارحیت ختم نہیں ہوگی, ابنائے حرمس نہیں کھولے. یہ دو موقف ہے اور یہی مذاکرات کا معاملہ یہیں سے ہونا ہے. اب معاملہ یمن کا دیکھیں, سعودی عرب سے عرب امارات کی طرف شفٹ ہو رہا ہے. ابھی حوثیوں نے دبئی میں میزائل مارے, اس کا بھی کتنا نقصان ہوا ہے, فضا میں روکے ہیں کیا, اس کی بھی تفصیلات نہیں آئیں. پھر اسی طرح ابنائے حرمس میں بھی ابھی میزائل حملے ہوئے ہیں جہاں جہاز کا ایک عملہ بھی زخمی ہوا ہے. یہی کام شام اسرائیل کے دوران بھی جاری ہے. تو یہاں بڑی تیزی سے ہتھیار بدل رہے ہیں. یہاں ہتھیار ڈلوانے میں فلسطین میں بھی ٹرمپ کا داماد لگا ہوا ہے, امریکی قونصل خانے شام سے بھی مل رہے ہیں. اب وہاں پہ بھی ترکی آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑا پارٹنر ہے, اسرائیل میں بھی اور شام میں بھی اس کے مفادات ہیں, بہت سارے معاملات ہیں. پھر ابھی روس کی طرف سے بڑی خبر ہے, روس کو جو بہترین اسلحہ ایران کو دیا جا رہا ہے, دڑا دڑ دیا جا رہا ہے. یہ امریکہ کی انٹیلیجنس نے آج خبر خود جاری کی ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ اس میں بھی پریشان ہے کہ اپنا اسلحہ ختم ہو رہا ہے, ان کا اسلحہ بڑھتا جا رہا ہے. وہ کوشش کر رہا ہے کہ معاشی پابندیاں لگا کے دبائے کسی طرح, لیکن اس کا ایران کو تو نقصان کم ہو رہا ہے, دنیا کو نقصان بہت بڑا ہو رہا ہے. اب یہ دیکھیں معاشی پابندیوں سے نقصان میں عام لوگوں کو کھاد کی قیمتیں صرف 27% بڑھی ہیں, غذائی اجناس چاول گندم جو ہے وہ 17% بڑھ چکے ہیں, پیٹرول 46, ڈیزل 36% بڑھا ہے. لوگوں کی نوکری کاروبار سے لے کے گھر کے اندر کھانا پکانے تک جو بجٹ ہے وہ 25% بڑھ چکا ہے پوری دنیا میں. سردیوں میں جو گیس کا بحران آ رہا ہے, قدرتی گیس کی قیمت 95% بڑھی ہے. تو یہ بحران تو کہیں نہیں ختم ہونا ہے, ٹرمپ کا الیکشن لے ڈوبے گا. یہ اب یہ کہاں تک معاملہ جاتا ہے, کس حد تک جاتا ہے, اس کا آگے نتیجہ کیا نکلتا ہے, کیونکہ رجیم چینج آپ کو پتہ ہے چینجنگ مرحلے ہیں. پھر اسرائیل کے 27 اکتوبر کو الیکشن ہے اور ٹرمپ کے 3 نومبر کو ہیں. تو یہ بڑی اہم, یہ جو پورا 2-3 مہینوں کا سائیکل ہوگا, اس میں صرف دنیا کے حالات نہیں بدلیں گے, جو ایران امریکہ کے نہیں بلکہ صرف یہاں پاکستان سمیت اب ادارے کے اندر بھی لوگ اس انتظار میں بیٹھے کہ ٹرمپ کس طرف دیکھنا شروع کرے گا, یا اس کا اپنا انجام کیا ہوگا, اور پھر اس کے اپنے فیورٹ لوگوں کو ساتھ لے کے جائے گا, کیا کرے گا. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ اب ایران کے معاملات میں بہت سی خبریں ہیں, بہت سی چیزیں اس وقت ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, لیکن اب ظاہر اتنا لمبی ویڈیو نہیں ہو سکتی, وہ اگلے ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اس میں معذرت خواہ ہوں کہ بہت سارے لوگ وہ بھی آپ کو پتہ ہے سننے والے تقریباً بڑی تعداد میں, لیکن یہ معاملہ سب سے بڑا اور اہم تھا پاکستان کے, اور انشاءاللہ اسی سے بہتری ہوگی پاکستان میں. اور اب آپ انشاءاللہ کوشش یہ کریں کہ اپنا فوکس جو ہے نا اب آپ کو بدلنا ہے. دیکھیں تحریک میں بڑے سلسلے بدلتے ہیں, آپ کی تحریک کے انداز بدلتے ہیں. اب آپ کا جو نیا انداز آنے والا وہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا اگلے ویلاگس میں. اور اپنا وقت ضرور دیجیے کہ چینل سے جڑے رہیں. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.